अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना। इसको तहरीर किया है शांज़ राजपूत ने। इसकी आप लोग अब तक 4 अक़सात पढ़ चुके हैं और या सुन चुके हैं और अब यकीनन 5वीं किस्त को सुनने या पढ़ने की शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तो जनाब, शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नावल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें, अब और इंतज़ार नहीं करवाती और शुरू करती हूँ। जाने जाना, तहरीर शांज़ राजपूत, एपिसोड 5। आफाक साहब के इंतकाल का चौथा रोज़ था। उनकी तदफीन का मरहला इस कदर मुश्किल था, सफ़ीर के लिए ज़ब्त करना मुहाल हो गया था। लेकिन था तो वो भी गोश्त पोस्ट का इंसान। आँख से ज़ब्त के बावजूद आंसू बह निकला था। पारस ने तो रो रो कर हालत ख़राब कर ली थी। साजिदा बेगम ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया था कि दोनों का गम साझा था। मैयत वाला घर था, रिश्तेदार आते और अफसोस करके चले जाते। जायशा तो बाबा के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। घर से ही मैयत उठते ही वो होश हवा से ऐसे बेगाना हुई थी कि फिर 3 दिन तक उसे होश ना आया था। बाप के जाने का दुख कम था जो जायशा ने कलेजा ही चीर दिया था। वो घर की बड़ी ज़रूर थी मगर इतनी ही हसास तबीयत की मालिक थी और आफाक साहब से बहुत ज़्यादा अटैच भी थी। जायशा आज सुबह ही हॉस्पिटल से घर आई थी। उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल रही थी। इन 3 दिनों में सफ़ीर साई की तरह उसके साथ रहा था। जायशा को तो ऐसी चुप लगी थी कि मुज़ैना के लाख बुलाने पर भी उसका कुफल न टूटा था। जायशा, कुछ खा लो, इस दोज़ख को भरना तो है ना। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता मेरी जान। मुज़ैना खाने के प्लेट लिए पलंग पर नीम दराज जायशा के पास बैठी मुल्तजी हुई थी, जो सिर्फ पानी पर गुजारा कर रही थी। अब दिल नहीं करता कुछ भी खाने को। मुझे तो ये घर बाबा के बगैर काटता है। 7 बजते ही नज़र बेख्तियार दरवाजे पर उठती है कि बाबा आएंगे, मगर वो तो अब कभी नहीं आएंगे अपनी जायशा के पास। नम लहजे में उदासी की रमक झलक रही थी। मुज़ैना का दिल कट गया। ज़िंदा रहने के लिए तो खाना पड़ेगा। जानबूझकर भूखे रहकर अपनी जान को नुकसान पहुँचाना अल्लाह ताला के नज़दीक एक नापसंदीदा अमल है। ये ले, खाना खा। मुज़ैना ने अपने आंसू पोंछे थे और निवाला बनाकर उसके मुंह तक ले गई थी। उसने बेबसी से आंखों पलकों से बाहर निकालते आंखें मींची थीं। सफ़ीर जो जायशा की दवाइयाँ देने आया था, मुज़ैना को इशारे से उसके पास से उठने का कहा तो वो उठकर एक तरफ हो गई। सफ़ीर उसके करीब बैठ गया। आपा, आप कमज़ोर नहीं पड़ सकती। आप तो हमारी ताकत हैं। आप ही बिखर जाएंगी तो पारस और अम्मी को कौन संभालेगा। वैसे भी आप ही तो कहती हैं ना कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, तो बस सब्र कीजिए, वो बेहतर लेकर बेहतरीन नवाजने वाला है। सफ़ीर ने नरमी से जायशा के आंसू साफ किए थे और समझदारी का मुजाहरा करते उसे हौसले की तलकीन की थी। जायशा को आज सफ़ीर में बाबर की झलक नजर आई थी। उर्शेर कॉन्फ्रेंस से फ्री होकर कैबिन की तरफ जा रहा था। नोरेज़ भी उसके हमकदम था। 2 दिन पहले वो जरवान को ब्लंडर के जुर्म में पुलिस के हवाले कर चुका था। शक तो उसे पहले दिन से ही था, मगर वो बगैर सबूत के कोई भी कदम उठाकर उसे फरार होने की राह नहीं दिखला सकता था। जब ही उसी दिन से छानबीन करवाना शुरू कर दी थी और तीसरे रोज़ ही उसे शवाहिद मिल गए थे जिनकी बिना पर वो जेल की सलाखों के पीछे था। मगर उर्शेर इस बात से कतई अनजान था कि महज ज़रा सी गलत फहमी के बायस किसी पर क़यामत आकर गुजर भी गई। जरवान वाला चैप्टर तो क्लोज़ हुआ। हाँ, मगर आफाक साहब वाला मामला अभी तक जूं का तू है। वो 4 दिन से ऑफिस नहीं आए हैं और मैं तो इस केस में ऐसा उलझा कि फुर्सत ही नहीं मिली। उनकी कोई खैर खबर ही नहीं। आफाक साहब के जिक्र पर नॉलेज के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगीं। उसके हाथ की उंगलियों में कपकपाहट तारी हो गई। चेहरे पर छाई घबराहट को छुपाने की खातिर वो बोला, मेरे ख्याल से वो नौकरी छोड़ चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बाद कौन बेगैरत वापस आएगा नॉलेज। गरीब की इज्जत भी अमीर की इज्जत जैसी ही मोअज़्ज़ज़ होती है। नागवारी से कहते उसने नज़रें फाइल पर मरकूज़ कर लीं। वह आफाक साहब के साथ नॉरेज़ का उस दिन वाला सलूक नहीं भूला था। मे आई कम इन सर? रहीम ने कैबिन में आने की इजाज़त तलब की, जिस पर उर्शेर ने सर के इशारे से उसे अंदर आने की इजाज़त दी। आप कल कहाँ थे मिस्टर रहीम? मैंने आपको मिस्टर शेरवानी के साथ मीटिंग अरेंज करने को कहा था। मुझे इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना रवैया कतई पसंद नहीं। वो फाइल बंद करके टेबल पर पटकता सख्त लहजे में बोला था। सॉरी सर, मुझे इन्फॉर्म करना याद नहीं रहा। दरअसल मैं कल आफाक साहब से मिलने गया था। उनके साथ अच्छी सलाम दुआ थी मेरी। मुझे तो ये नौकरी भी उनके तवस्सुत से मिली थी। रहीम ने अपनी और आफाक साहब के ताल्लुक़ पर मुखसर से रोशनी डाली, मगर उर्शेर को इस बात में ज़रा भी दिलचस्पी महसूस नहीं हुई। मगर अच्छे लोग कहाँ इस दुनिया में ज़्यादा वक्त रहते हैं। अब के बार उर्शेर बुरी तरह चौंका था।
نوریز نے بے یقینی سے رحیم کو دیکھا جو اٹھ شیر کو آفاق صاحب کی موت کا بتا رہا تھا۔ نوریز کا پورا بدن کپکپانے لگا۔ کیا مطلب رحیم؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اٹھ شیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سر، آفاق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا ان کا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر اٹھ شیر ششدر رہ گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے ساکت رہا، پھر اس نے افسوس سے چہرے پر ہاتھ پھیرا جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہا ہو۔ رحیم، آپ مجھے ان کے گھر لے چلیں ابھی اسی وقت۔ اٹھ شیر ہوش میں آدھا سیٹ سے اٹھا تھا۔ نوریز، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اٹھ شیر کے حکم پر اس کا سانس رک گیا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں پھر کبھی ہو آؤں گا، آپ چلے جائیں۔ وہ نظر چراتا ہوا بولا تو اٹھ شیر لب بھیج گیا۔ مشورہ نہیں مانگا تم سے، چلو میرے ساتھ۔ سرد لہجے میں سختی سے ٹوکتے ہوئے رحیم کو اپنے آگے چلنے کا اشارہ کرتا باہر نکلا تو مجبوراً نوریز کو بھی جانا پڑا۔ چھوٹی چھوٹی سی تنگ گلیاں، کچی پکی سڑکیں، گلی کوچوں میں گندے ہولیے میں کھیلتے بچے اس علاقے کی پسماندگی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ان کی گاڑی قدرے کھلی سی گلی میں ایک براؤن رنگ کے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ چمچماتی بڑی سی گاڑی کو دیکھ کر بچوں اور گلی میں بیٹھے بزرگ مرد حضرات کی حیرت بچا تھی۔ اٹھ شیر سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا گلاسز اتارتا گاڑی سے نکل کر دروازے کے سمت آیا تھا۔ یہی والا گھر ہے سر۔ دروازہ بچا کر رحیم نے نشاندہی کی تھی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ مزینب اپنے سامنے سوٹے بوٹے دو خوبرو جوان لڑکوں کو دیکھ کر متحیر ہوئی تھی۔ دیکھنے سے ہی وہ اعلیٰ طبقے کے چشم چراغ معلوم ہوتے تھے۔ وہ ساتھ کھڑے رحیم کو پہچان گئی تھی۔ یہ بندہ کل بھی گھر ہو کر گیا تھا۔ سفیر سے اسے معلوم ہوتا کہ اس کے بابا کے آفس کا کولیگ تھا۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اٹھ شیر نے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مزینہ کے تاثرات خاصے نافہم تھے۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی، پھر خجل سی ہو کر سر اس بات میں ہلاتی ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ بڑے سے صحن میں بائیں طرف دیواروں کے ساتھ پودے رکھے تھے۔ صحن میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں جو غالباً کپڑے سکھانے کے لیے لگائی گئی تھیں، جبکہ دائیں طرف کچن کے ساتھ ہی بیسن نصب تھا جس کے اوپری حصے کی دیوار پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ عین سامنے 3 کمرے تھے جن میں سے ایک کا دروازہ نیم ہوا تھا، جبکہ دوسرے کمرے کے دروازے پر سفید جالیدار پردہ لگا ہوا تھا۔ تیسرے کمرے کے دروازے سے ایک نوعمر لڑکا نمودار ہوا تھا جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ جتنی دیر وہ کھڑے ہو کر گھر کا جائزہ لیتے رہے، مزینہ سفیر کو مہمانوں کے آنے کی اطلاع دے چکی تھی۔ السلام علیکم۔ رحیم کو وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ مشترکہ سلامتی بھیجتے سفیر انہیں کمرے میں لے آیا۔ وعلیکم السلام، اٹھ شیر نے جواب دینے میں پہل کی تھی۔ میں اٹھ شیر ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی نوریز ہے۔ آفاق صاحب میرے آفس میں کام کرتے تھے۔ اٹھ شیر نے پہچان کا مرحلہ طے کیا تو سفیر کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ او اچھا، بابا نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ان کی عادت تھی، وہ پروفیشنل اور پرسنلز کو الگ الگ رکھتے تھے۔ سفیر نے آسودگی سے کہا، دراصل مجھے رحیم کی زبانی آج آفاق صاحب کے انتقال کا پتہ چلا۔ مجھے بے حد افسوس ہے۔ وہ ایک قابل انسان اور با اخلاق شخص تھے۔ ان کی وفاداری اور مخلصی پر مجھے ہمیشہ فخر رہے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال ہماری کمپنی کو دیے ہیں۔ ان کی خدمات کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ باہری لہجے میں کہتے اٹھ شیر نے آفاق صاحب کے متعلق جو الفاظ کہے تھے وہ سفیر کو دکھ کے ساتھ خوشی بھی دے گئے تھے۔ میرے والد ایک آئیڈیل شخص تھے، سفیر نے مضبوط لہجے میں فخر سے کہا تو نوریز نے نظر چرا لی۔ اتنی اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ اٹھ شیر نے پوچھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ میں گیراج میں تھا جب مجھے ہاسپٹل سے فون آیا تھا، اور جب میں ہاسپٹل پہنچا تو بابا کو آخری سانس لیتے بستر مرگ پر پایا۔ میرے جانے کے 3 منٹ بعد ہی وہ دم توڑ گئے تھے، اور ان 3 منٹوں میں نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ صرف ایک ہی بات کہتے رہے تھے کہ میں چور نہیں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب تک کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے۔ سفیر سر جھکائے ضبط سے بتا رہا تھا، دوسری طرف اٹھ شیر کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سفیر کو کچھ بتا نہ سکا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ گھر چلے گئے تھے۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی، دن گزرتے جا رہے تھے، کیونکہ سب کچھ معمول پر نہیں آیا تھا، مگر ان لوگوں نے حالات سے سمجھوتہ کرنا سیکھ لیا تھا جس سے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ خالدہ بیگم ستارہ جہاں کے ہاں افسوس کرنے گئی تھیں۔ ان کی بھابھی کافی عرصے سے کینسر کے عارضے میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گئی تھیں۔ وہ نہیں جاتی تو ستارہ جہاں نے وہ باتیں بنانی تھیں کہ الامان الحفیظ۔ وہ کچن میں بریانی کو دم لگا رہی تھی جب ہی بلال بن بلائی آفت کی طرح نازل ہوا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میرے لیے بریانی بنائی جا رہی ہے؟ اگر پتہ ہوتا پہلے ہی آ جاتا۔ خوش فہمی پالنے سے اچھا ہے بندہ اپنے جیسا ایک کتا پال لے۔ نخوت سے کہتے اس نے سر جھٹکا۔ بلال کی رگ رگ میں چنگاریاں دوڑ گئیں۔ وہ غصے کی شدت سے کھول اٹھا، ایک جھٹکے سے اٹھ کر مزینہ تک پہنچا تھا۔ مجھے کتا بولنے والی، تو خود کہاں کی کیلو پترا ہے؟ اوپر کی ہواؤں میں اڑنا بند کر دے۔ تیرے جیسی کے لیے مجھ جیسا گلی کا کتا ہی ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، میرے دم پر پاؤں نہ رکھا کر۔ میں ایک کتا بلکہ پاگل کتا ہوں۔ تجھے کاٹ لیا تو خواہ مخواہ 14 انجیکشن لگوانے پڑ جائیں گے۔
اس کی گردن دبوچتا وہ قہر زدہ نظروں سے اسے نواز کر آنکھ برساتے لہجے میں بولتا، لمحہ بہ لمحہ گردن پر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ مزینہ اس گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح جھٹپٹانے لگی۔ یوں ہی کچن کی سلپ پر ہاتھ مارتے اس کا ہاتھ کفگیر سے ٹکرایا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور رکھ کے بلال کے سر میں دے مارا۔ وہ بل بلا کر پیچھے ہٹا۔ تو اگر پاگل کتا ہے تو میں بھی نیرا دھوتا کھلانے میں ماہر ہوں۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ ہاں، طاقت کے زور پر مجھ سے شادی کر لے گا؟ دیوانے کا خواب ہے۔ تیری نظروں کے سامنے میری ڈولی اٹھے گی، تو دیکھنا، تیری ضد ہی اب میرا چیلنج ہے۔ وہ نفرت انگیز لہجے میں پھنکاری تھی۔ وہ اسے گالیوں سے نوازا، ہر چیز ٹھوکر کی نظر کرتا آندھی طوفان کی طرح باہر نکلا تھا۔ مزینہ نے سر جھٹکا۔ خس کم جہاں پاک، اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ یہ آفاق صاحب کے 40ویں کے دوسرے دن کا ذکر تھا۔ ظاہرشاہ بھی اسکول سے آ کر بیٹھی تھی۔ ایک تو کراچی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ظاہرشاہ بیسن سے منہ دھو کر آئی ہی تھی کہ مزینہ گرما گرم بریانی کی پلیٹ سمیت گھر میں داخل ہوئی۔ اور ٹیچر صاحبہ، کیسی چل رہی ہے تمہارے بچوں کی پڑھائی؟ سوچ رہی ہوں میں بھی ٹیچر لگ جاؤں اسکول میں۔ وہی صبح کی لوڈ شیڈنگ سے تو جان چھوٹے گی۔ تمہارے اسکول میں تو جنریٹر ہے نا؟ ہوا کے نیچے سکون سے بیٹھ کر بچوں کی دھلائی کرتے کتنا سکون ملے گا، ذرا سوچو۔ بریانی کی پلیٹ دسترخوان پر رکھتے وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتی، الٹی سیدھی ہانکتی، تصور کی دنیا کی سیر کو تھی۔ پارس نے سلائی چھوڑ کر ہاتھ دھوئے اور چھینٹے مزینہ کے اوپر پھینکے، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ بی بی، تم سے گھر نہیں سنبھالا جاتا، اسکول کے طلبہ کو کیا خاک سنبھالو گی؟ آئیں بڑی ٹیچر کہیں کی۔ پارس نے اس کی طبیعت صاف کی۔ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں گھر کے کام کرتے تمہیں، چوہیا کہیں کی، اور مجھے تانے دینے لگی ہو۔ خبردار جو بریانی کو ہاتھ لگایا تو یہ میری ظائشہ کی ہے۔ مزینہ نے پارس کو آنکھیں دکھائیں اور بریانی کی پلیٹ اٹھا کر ظائشہ کے سامنے رکھ دی۔ تمہیں پتہ ہے میں اتنی گرمی میں کچھ لائٹ سا کھاتی ہوں؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہتے پلیٹ سکائی تو پارس نے جلدی سے اچک کر مزینہ کو چھڑایا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ابھی انہوں نے کھانا ختم بھی نہیں کیا تھا جب سعیدہ بیگم چشمہ درست کرتی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئیں۔ ظاہرشاہ متفکر سی ہو کر اٹھی تھی۔ ارے واہ، باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ادھر بریانی کی دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ وہ ان کی مالک مکان تھیں۔ تو گلی چھوڑ کر ہی ان کی 5 منزلہ عمارت تھی جس میں سب سے نیچے والے پورشن میں وہ رہتی تھیں اور باقی کرائے پر دے رکھے تھے۔ وہ اس وقت کرائے کی طلب کی غرض سے آئی تھیں۔ فطرتاً سعیدہ بیگم خرانٹ اور بد اخلاق قسم کی عورت تھیں۔ مزینہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ظاہرشاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں اور سعیدہ بیگم کو بیٹھنے کا کہا۔ ایسی بات نہیں آنٹی، بابا کے جانے کے بعد تو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، مگر حقیقتاً جانے والے کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ بس جو دل پیتے وہ دل جانے۔ یہ بریانی ہم نے نہیں بنائی تھی، یہ تو دراصل مزینہ لے کر آئی ہے۔ ظاہرشاہ کے جواب پر وہ ناک بھون چڑھانے لگیں۔ بھائی جو بھی لایا ہو، جس نے بھی بنائی ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے تو اپنے مکان کے کرائے سے غرض ہے، اسی کے لیے یہاں آئی تھی۔ پچھلے مہینے کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا اور اب یہ مہینہ بھی سر پر آ گیا ہے۔ بی بی کرایہ کب دو گی؟ میں تو انسانیت کی خاطر چپ رہ گئی کہ چلو میت والا گھر ہے، باپ سر پہ نہیں رہا، اب منہ اٹھا کر مانگتا بندہ تھوڑا ہی اچھا لگتا۔ سوچا تھا کچھ دن ٹھہر کر لے لوں گی، خود سے تو تم لوگوں کو خیال نہیں رہتا، مجبوراً خود چل کر آنا پڑا۔ وہ بھنا کر کہتی ظاہرشاہ کو گھورنے لگیں۔ تھوڑے دن اور رک جائیں، میں خود 2 مہینوں کا کرایہ آپ کو دے جاؤں گی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں بھائی، کب دو گی؟ آج تاریخ بتا دو مجھے تم۔ مفت میں تو رہنے نہیں دے سکتی میں۔ 3 مہینے کا کرایہ چڑھا تو بوریا بستر سمیٹ لینا اپنا۔ یہ گھر جو کرائے پر دے رکھے ہیں اپنی ضرورت کی خاطر ہی دے رکھے ہیں، کوئی فلاحی ادارہ تھوڑا ہی ہے۔ میرے آگے بھی بچے ہیں، سب دیکھنا پڑتا ہے۔ سعیدہ بیگم باتیں سنا کر کھڑی ہوئیں۔ سعیدہ آنٹی، آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ مزینہ نے پوچھا۔ بھائی وہ کیوں کام کرنے لگے؟ ان کی اپنی دکان ہے کپڑے کی، ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ بیچتے ہیں کپڑا، وہ تو بس دکان پر بیٹھ کر نگرانی کرتے ہیں۔ وہ فخریہ لہجے میں گردن اکڑا کر جواب دے رہی تھی۔ اچھا کما لیتے ہوں گے پھر تو؟ اس نے تائید چاہی۔ ہاں بھائی اچھا خاصا کماتے ہیں، جبھی تو میرے بچے شہر کے اعلیٰ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ وہ ہاتھ جھلا کر رشک آمیز لہجے میں بولی۔ پارس نے کھانا چھوڑ کر دسترخوان سمیٹ دیا تھا، اب بھوک کس کافر کو لگنی تھی۔ کتنے مکان کرائے پہ ہیں آپ کے؟ مزینہ نے سینے پر بازو لپیٹ کر سکون سے پوچھا۔ 10 مکان اور 4 دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں۔ وہ پھر فخر سے بتانے لگیں۔ اچھا کماتے ہیں آپ کے شوہر، 10 مکان اور 4 دکانیں کرائے پر ہیں۔ ایک مکان کا کرایہ کم سے کم بھی 20,000 ہوگا۔
ایسی بھی کون سی بھوک پڑ رہی تھی جو اتنا بھی لحاظ نہیں کیا کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا بھی مہینہ ہی ہوا ہے، گھر میں کمانے والا گھر کا جو کفیل تھا، جو گھر چلاتا تھا، وہ نہیں رہا تو کیسے اخراجات پورے ہو رہے ہوں گے؟ خالہ، یہاں بھوک کے لالے پڑ رہے ہیں، تمہیں کرائے کی پڑی ہے، بندے میں کوئی شرم نہ لحاظ ہوتا ہے، محلہ داری ہی سمجھ لیتی خالہ، تمہیں تو اللہ نہ کرے کوئی تنگی نہیں ہے، عیش میں ہو اللہ کے فضل سے، آزمائش تو ادھر چل رہی ہے، اگر چند مہینوں کا کرایہ معاف کر دو گے تو بچے بھوکے نہیں مریں گے تمہارے، تو معاف نہ کرو، چلو کچھ وقت کی مہلت ہی دے دو کہ معاف کرنے کا ظرف کہاں سے لاؤ گی؟ یہ اسے دیکھ رہی ہو؟ مسنہ نے آنسو بھاتی ظاہرہ کا بازو پکڑ کر آگے کیا، جب سے باپ مرا ہے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، راتوں کو سو کر نہیں دیکھا کہ جس کا کفیل مر جائے اس کی راتوں کی نیند یوں ہی اڑ جاتی ہے، اور اسے دیکھ رہی ہو؟ اب اس نے ظاہرہ کو چھوڑ کر کونے میں کھڑی پارس کا بازو پکڑا، ان کے سامنے کیا۔ اسے بھوک برداشت نہیں ہے، گوشت کے بغیر حلق سے نوالا نہیں اتارتی تھی یہ، اب باپ مر گیا نا، کون اٹھائے ناز نخرے؟ باپ کے مرنے کے بعد نخرے اور بھوک دونوں ہی مر گئیں، خدا سے ڈرو سیدہ خالہ، برا وقت پوچھ کے نہیں آتا۔ مسنہ نے تلخ لہجے میں کہہ کر سیدہ بیگم کی ٹکا کر ستری کی تھی، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھیں، مگر شرمندہ پھر بھی نہیں ہوئی تھیں، جاتے جاتے بھی وہ کرائے کے لیے وارننگ دے گئی تھیں۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔